अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। आज यूनान यानी ग्रीस के साहिल के करीब एक फ़िशिंग बोट कैप्साइज़ हो गई यानी उलट गई। इस कश्ती में तकरीबन 400 से लेके 700 के करीब लोग थे, नंबर सही अभी तक क्लियर नहीं है। इस कश्ती में इजिप्शियन, सीरियन और पाकिस्तानी जो कि तादाद में सबसे ज़्यादा थे वो सवार थे। ये लोग इलीगल तरीके से यूरोप में एंट्री करना चाह रहे थे। ये बेसिकली ये फ़िशिंग बोट जो थी ये लीबिया के एक साहली शहर तबरक से चली और इसका जो मंजिल थी इसकी वो थी इटली थी। लेकिन जब ये ग्रीस के करीब पहुंची तो ग्रीस के कोस्ट गार्ड ने उनको पुश किया अपनी साहली हदूद से बाहर रखने के लिए और उस वजह से उन्होंने को अपनी स्पीड तेज़ की उनसे बचने के लिए। और जब रास्ता उन्होंने चेंज किया तो वो कश्ती कैप्साइज़ कर गई। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी UNHCR वाले इसकी प्रॉपर इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं कि कोस्ट गार्ड को डिफरेंट तरीके से बिहेव करना चाहिए था। अगर वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते तो शायद इतनी हलाकतें नहीं होती। अब तक सिर्फ 12 पाकिस्तानी रिकवर हुए हैं और सुनने में ही आया है कि तकरीबन 200 से 250 के करीब अभी तक लापता है। मैं सिर्फ पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। कश्ती का जो रैक मिला है, जो उसकी बाकियात मिली हैं, उसकी जब उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की तो वो फ़िशिंग बोट वो सेल वर्दी भी नहीं थी, यानी कि समुद्री सफ़र के वो काबिल भी नहीं थी कि इतने सारे लोगों को लेकर वो समुंदर में उतरती। बहरहाल हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत से लोग वर्दी नहीं होते लेकिन हम उन्हें अपना लीडर बना देते हैं और उनको ऐसी जगह पर बिठा देते हैं जहाँ पर उनको नहीं होना चाहिए। आज इमरान खान साहब ने दुबई के एक टीवी चैनल अंडरग्राउंड गोइंग अंडरग्राउंड को एक इंटरव्यू देते हुए कुछ बातचीत की। आइए सुनते हैं। Is this a solution? Is this a reason for toppling my regime? When talking about the Russian crude oil that arrived in Karachi over the past few days, what did you mean by that? Well, you know, one of the reasons we felt that General Bajwa, who was then the army chief, one of the reasons was a pretext used was that I was getting too close to Russia. And that, you know, we had struck a deal to get cheaper oil and cheaper wheat on my Russian trip. But I think that was just a pretext because the conspiracy was basically that General Bajwa wanted to have an extension and he had already worked out with who's the current Prime Minister, that they had worked out that if my government was removed and his government came in, this current government, then General Bajwa would get an extension. This was behind the real reason behind the conspiracy to remove me. जी खान साहब, रशियन तेल गया तेल लेने, आप किस ढिठाई से, रवानी से और फरावानी से झूठ बोलते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आती। और आपके पैरोकार भी आपकी हर झूठ को बाहर महफिलों में बैठकर उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल अगर जनरल बाजवा साहब ने एक्सटेंशन लेने के लिए आपकी हुकूमत को उतारना होता तो आपको याद होगा वो DG ISPR और DG ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने टीवी पर बैठकर पूरे पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को बताया था कि आप उनको अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। बहरहाल आपको खुद भी याद नहीं रहता कि मैंने कौन सा झूठ कब कहाँ बोला था। आपको आज तक क्लियर नहीं हुआ कि आपकी गवर्नमेंट
کیوں اتاری گئی اور کس نے اتاری؟ وہ سازش تھی یا مداخلت تھی؟ وہ جنرل باجوہ تھے یا محسن نقوی تھے؟ وہ امریکہ تھا یا نواز شریف تھا؟ گڈ لک ود یو فار دیٹ. احمد نے جو پرسوں خواجہ آصف صاحب نے ایک پارلیمنٹ میں ایک تقریر کی جس پر کافی میں نے بھی کل بات چیت کی. انہوں نے کافی ہم تارکین وطن جو کہ برطانیہ نہیں امریکہ کینیڈا میں رہتے ہیں ہمیں برا بلا کہا, ہمیں شیم لیس کہا, اس کے بارے میں وہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. چلتے ہیں احمد کے پاس. جی احمد. رانا صاحب مجھے یاد ہے جب ہم اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے آج سے 20-25 سال پہلے, تو اس وقت سچویشن یہ ہوتی تھی کہ ایک بڑا کوشچن ریز ہوتا تھا. میں 90s کی بات کر رہا ہوں کہ برین ڈرین پاکستان سے بڑا ہو رہا ہے. بڑے پاکستانی ذہین لوگ ہمارے جتنے بچے پڑھ جاتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں. تو ہم نے اس وقت فیصلہ کیا ہم پاکستان میں رہیں گے, پاکستان کی خدمت کریں گے. تو بہرحال یہ جوانی کے فیصلے ہوتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ, جس میں سمیت آپ کے رانا صاحب, بہت سارے لوگ باہر جا کے آباد ہوئے. ہمارے بہت سارے کلاس فیلو کچھ یورپ چلے گئے, کچھ مڈل ایسٹ چلے گئے اور کچھ امریکہ چلے گئے. بہت بڑی تعداد وہاں پہ پاکستانیوں کی کام کرتی ہے. میرا خیال ہے وہ پاکستان کی خدمت کرتی ہے, جس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ فنڈز پاکستان بھیجتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک لنکیج رکھا ہوا ہے کہ مزید پاکستانی وہاں جا سکیں, پڑھ سکیں, کام کر سکیں. یہ بھی بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے ملک کو. پھر جو بچے یہاں سے وہاں پڑھتے ہیں پھر وہ واپس آ جاتے ہیں. بہت ساری سرکاری جاب سے وہ امریکن ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. چائنا کی اس وقت جتنی ترقی ہے اس میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس وقت چائنا کی جتنی سینئر مینجمنٹ ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لارجلی امریکن یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں. جتنی ٹوٹل امریکن چائنیز اکانومی کو کنٹرول کرنے والی جتنا ان کا سٹرکچر ہے اس میں 90% لوگ امریکہ سے پڑھ کے آتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چائنا کی اکانومی کو اٹھانے والے چلانے والے اس وقت امریکن لٹریٹ امریکن ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. تو اگر پاکستان کی اکانومی میں بھی امریکہ سے پڑھے لکھے اچھے لوگ آ کے کام کرتے ہیں اور پاکستانی ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر امریکہ ہمیں کچھ بھی نہ دے, خواجہ آصف صاحب کے بیان کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے دیا, انہوں نے کہا جی انڈیا کے ساتھ تعلقات آپ بڑھائیں, ہماری کاسٹ پہ نہ بڑھائیں. انہوں نے امریکہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی. تو بھائی میاں امریکہ بڑا ملک ہے, امریکہ کو ہم سمجھا نہیں سکتے, ہم امریکہ سے منت ترلا کر سکتے ہیں. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر طریقے سے رکھے جائیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو اب امداد نہیں مل رہی. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اب ترقی یافتہ تو نہیں ہوئے لیکن ہماری اکانومی بہتر ہو گئی. بنگلہ دیش کی ابھی بھی بہتر نہیں ہے, باقیوں کی. یہ بڑے ہارڈ فیکٹس ہیں, لوگ مانتے نہیں ہیں, سوشل میڈیا میں بڑی عجیب عجیب کہانیاں ہیں, لیکن ہماری اکانومی بہتر ہو گئی. اسی لیے جب آخری دفعہ عمران خان بھی گئے امریکہ تو انہوں نے جا کے کہا ہمیں ایڈ کی نہیں ٹریڈ کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستانی خود جو ہیں وہ اتنے ویجیلنٹ پاورفل ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمیں منگتوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے پاس وزیر ہر وقت امریکہ سے یہ کہتے رہے ہمیں امداد چاہیے, ہمیں امداد چاہیے, تو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو خواجہ صاحب کو تھوڑی سی عقل بھی کرنی چاہیے. ٹیکنالوجی کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. ہمارے پاکستانی ماشاءاللہ اب اتنے اچھی جگہوں پہ ہیں کہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ خواجہ صاحب کا بیان جو ہے وہ کوئی بہت اچھا بیان میں نہیں اس کو اس سچویشن میں سمجھتا. جی رانا صاحب. احمد, بلاول بھٹو صاحب نے آج ایک جلسے سے خطاب کیا اور وہاں پر کچھ ایسی باتیں کی جس پر مسلم لیگ نون والوں کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھیں, اور ان پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اختلاف رائے بڑھتا نظر آ رہا ہے. لگ رہا ہے جیسے دراڑیں پڑنے لگی ہیں. یہ ابھی بھی ایک پیج پر نہیں ہے. کیا یہ دراڑ صرف ایسے ہی بیانات کی حد تک ہے یا واقعی یہ الیکشن میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی احمد. جی السلام علیکم رانا صاحب. رانا صاحب سوات میں آج بلاول بھٹو صاحب نے ایک بڑے جلسہ سے خطاب کیا. رانا صاحب جلسہ بھرا ہوا تھا. مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہ دور ختم ہوتا جا رہا ہے جس میں نون لیگ جلسے کرتی تھی اور لوگ کم ہوتے تھے. پیپلز پارٹی پنجاب میں جلسے کرتی تھی, یہ خیر سوات میں ہے, پنجاب میں جلسے کرتی تھی تو لوگ کم ہوتے تھے. اب وہ سچویشن نہیں رہی. اب لوگ میرا خیال پولیٹیکلی زیادہ جو ہیں انوالو ہو گئے ہیں. اویئر تو بہت زیادہ تھے, ہمارے ہاں تو بہت ہی زیادہ ہیں, لیکن یہ ہے کہ انوالو ہو گئے ہیں اور وہ جلسوں میں جا رہے ہیں. خواہ وہ نون لیگ کے ہیں, خواہ وہ پیپلز پارٹی کے ہیں, خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری سچویشن کس سائڈ پہ چلتی ہے. دو چیزیں بلاول صاحب نے کہیں. ایک تو وہ جو رخنا
کچھ دنوں سے کچھ ہفتوں سے نظر آنا شروع ہوا تھا پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان. ایک تو ملٹری کورٹس کے حوالے سے 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی مختلف لیڈران کے ذریعے سے بار بار یہ بیان دیتی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ فوجی عدالتوں میں ان کے کیس نہ چلیں جو PTI کے لوگ پکڑے ہوئے ہیں. نمبر 1. دوسرے بھی کچھ پوائنٹس پہ بار بار وہ اپنی علیحدہ سے سپریم کورٹ کے کچھ پوائنٹس پہ بھی اپنی علیحدہ سے بیانات دیتے رہے ہیں. پھر تیسرا یہ ہے کہ آج انہوں نے بڑا واضح طور پہ بلاول صاحب نے کہا کہ بجٹ میں سیلاب زدگان کے لیے کوئی پیسہ نہیں رکھے گا. سیلاب واقعی ہی اس نے بہت زیادہ ہٹ کیا سندھ کے لوگوں کو. سندھ کی ایک کثیر آبادی سڑکوں پہ آ کے بیٹھ گئی تھی. گھروں میں رہنے کے لیے ان کی سچویشن نہیں تھی. لوگوں کو پنجاب اور باقی لوگوں کو جن جگہوں پہ سیلاب آتا ہے ان کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ جب سیلاب کا پانی کھڑا ہوتا ہے تو اس پہ ہیومیڈیٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ گرمیوں میں ان جگہوں پہ جا کے بیٹھا نہیں جا سکتا. سردیوں میں بھی تعفن اور بیماری ایسی پھیل جاتی ہے کہ اگر آپ اس پانی کو استعمال کرنا شروع کریں تو اس سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں. اور سنا ہے کہ سندھ میں اس دفعہ یہ ہوا کہ جو لوگ بیمار ہوئے ان کی ایک دن کے اندر اندر ڈیتھ بھی ہو گئی. یعنی اتنا شدید یہ اٹیکس تھے. تو یہ بڑی خطرناک سچویشن تھی سیلاب میں. اب ان کی ریہیبلیٹیشن اور ان کے قرضے معاف کرنا کیونکہ وہ زراعت کے لوگ تھے اور پھر ان کو دوبارہ آباد کاری میں ہیلپ کرنا اس کے لیے کچھ نہ کچھ فنڈ ضرور چاہیے تھے جس پہ حکومت نے بجٹ میں کچھ نہیں رکھا. صوبائی حکومت کو ضرور رکھنا چاہیے تھا. صوبائی حکومت کو جو فنڈ دیے گئے لیکن بلاول صاحب نے کہا کہ اگر فنڈ نہیں رکھا تو ہم بجٹ پہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ ایک بڑا واضح اشارہ ہے. سپلٹ نظر آ رہی ہے PDM کے درمیان. اور میرا خیال ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں آپ بھی تیار ہو جائیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑے واضح اعلانات تھے. ایک تو الیکشن والی بات کر دینا جو ہے وہ ایک عام سادہ سی بات نہیں ہے اور دوسرا پھر بجٹ والی اور علیحدگی کے رستے دکھا دینا یہ بھی کوئی سادہ سی بات نہیں ہے. جی رانا صاحب. آج اعتزاز احسن صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی فوجی عدالتوں کے خلاف. اس کے بعد باہر نکل کر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. آئیے اس پریس کانفرنس کو سنتے ہیں. اپنی طرف سے اپنی مدعیت میں ایک پٹیشن فائل کی ہے. اب فوجی عدالت کے 2-3 آپ کو میں اس کے بتاتا ہوں جو اس کی خصوصیات ہے. جو عام عدالت ہے, عام سیشنز کورٹ ہے, اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے, یہ جب سزا دیتے ہیں تو ان کو سزا کی موزونیت پہ پورے دلائل لکھنے پڑتے ہیں جج کو. کیوں وہ سمجھتا ہے کہ یہ گلٹی ہے, کس گواہ نے کیا کہا کہ اس کو اس نے مورد الزام ٹھہرایا, کس دستاویز یا کس تصویر کے ذریعے میں کنونس ہوا کہ یہ وہاں تھا اور اس نے بلوے میں حصہ لیا. فوجی عدالت نے صرف ایک لفظ لکھنا ہے, گلٹی یا ناٹ گلٹی. کوئی دلائل نہیں دینا. اب جب دلائل نہیں دینے تو یہ انصاف نہیں ہو سکتا. اور اس میں اگر آپ اپیل بھی پرووائڈ کر دیں فوجی عدالت کے فیصلے سے, آپ اپیل لگا دیں, اپیل میں کیا فرق پڑے گا جب ٹرائل کورٹ نے وہ بنیاد ہی نہیں بتائی جس کی وجہ سے وہ ٹرائل کورٹ اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ اس کو سزا دے. صرف لکھا گلٹی. جو ہمارے جج ہیں سویلین ججز, ان کو 20-20 صفحے لکھنے پڑتے یہ دلیل دینے میں کہ میں نے کیوں اس کو گلٹی, کیوں اس کو مجرم پایا. فوجی عدالتوں میں ایسا کوئی نہیں. پھر فوجی عدالتوں میں اپیل بھی کوئی نہیں, اور اپیل کا مقصد بھی کوئی نہیں, کیونکہ اپیل ہوتی ہے وہاں جہاں میں دیکھ سکوں اپیل کی عدالت کے صورت سے کہ میں دیکھ سکوں کہ کیا استدلال ماتحت جج نے استعمال کیا ہے تاکہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ملزم جو ہے وہ مجرم ہے. اگر وہی نہیں دینا تو اس سے انصاف نہیں ہو سکتا, اور یہ آئین کے خلاف ہے انصاف کا نہ ہونا. جی اعتزاز احسن صاحب, آپ میرے دادا کے ساتھیوں میں سے ایک ہیں.
آپ کا بہت ادب ہے, آپ کا بہت احترام ہے. انتہائی ادب اور احترام سے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جیسے سر میں آئین اور قانون کو بالکل نہیں جانتا, اسی طرح شاید آپ کی یہ سٹیٹمنٹ سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو فوجی عدالتوں کی ورکنگ کا کوئی اندازہ تھوڑا سا شاید نہیں ہے. آپ کا خیال ہے کہ فوجی عدالت نے صرف یہ لکھنا ہوتا ہے کہ گلٹی اور ناٹ گلٹی, یہ حقیقت سے کوسوں دور ہے. میں ذاتی طور پر بہت سارے سمری کورٹ مارشلز کا ممبر رہا ہوں. جتنی ڈیٹیل انویسٹیگیشن, فیکٹ فائنڈنگ اور کلیکشن آف ایویڈنس فوجی عدالت کرتی ہے اور فوج کرتی ہے, آپ کی پولیس نہ تو اتنی پروفیشنل ہے, سوری ٹو سے دیٹ, اور نہ ہی اس طریقے سے وہ انویسٹیگیشن, فیکٹ فائنڈنگ اور کلیکشن آف ایویڈنس, یہ تینوں چیزیں وہ نہیں کرتے. جتنا ڈیٹیل اور پریسائز فیصلہ فوجی عدالت لکھتی ہے آپ کو شاید اندازہ ہی نہیں ہے, وگرنہ آپ یہ بات بالکل نہ کرتے. سر میں آپ سے سر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کبھی کسی فوجی عدالت کے لکھے فیصلے کو ضرور پڑھیں, آپ کو حیرانگی ہوگی اور آپ اپنا موقف ضرور بدل لیں گے. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اس پٹیشن کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں. جی احمد. جی رانا صاحب, اعتزاز احسن صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک اپیل فائل کی ہے, ریٹ بیسیکلی فائل کی, اور انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے 9 مئی کے ورکر پکڑے ہوئے ہیں ان کو ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل نہ کیا جائے. اعتزاز صاحب کا تعلق چونکہ پیپل پارٹی سے رہا ہے, پیپل پارٹی کا بھی یہ موقف رہا ہے, میرا بھی ذاتی طور پہ یہی موقف ہے کہ پاک فوج جو ہے ملک کی محافظ ہے, حفاظت کی ضامن ہے. کچھ بچوں نے غلطی کی ہے, ان کو ان کی سزا دے کے, ضروری نہیں ہے کہ ملٹری کورٹس میں جا کے ٹرائل کیا جائے اور سخت ٹرائل کیا جائے. ملٹری کورٹس کا اپنا پرپز ہے, ان کا اپنا طریقہ کار ہے, وہ اسی طریقے سے چلنی چاہیے. اگر سیاسی طور پہ کچھ بچوں کو ورگلا کے گناہ کی طرف مائل کر دیا گیا تو ان کے اوپر, اور وہ ملٹری کے ایریے میں جا کے انہوں نے غلطیاں کی, تو ان کے اوپر جو ہے رحم دلانہ فیصلے ہونے چاہیے. میری یہی اپیل بھی ہے اور میری سینس بھی یہی کہتی ہے کہ ان کو پولائٹلی کنسیڈر کرنا چاہیے, اور اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو اس پہ اور بھی بہتر یہ ہے کہ پھر ان کو ان کی سزا اور بھی منیمم کر دینی چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ سختی نہ کی جائے, زیادہ اسی میں بہتری ہے, اور ملک کے محافظ ہے. اور میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ سینسبلی جا کے فوج سے بات کرتا ہے, فوج کے لوگوں سے بات کرتا ہے, تو بڑا پازیٹیولی رسپونڈ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کس جگہ سے آیا ہے, کیا اس سے تعلق ہے, بڑے سینسبلی سنتے ہیں. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے. اب رانا صاحب چونکہ آپ بھی فوج میں رہے ہیں, آپ اس کی تردید کریں, جو بھی کہیں آپ کی مرضی. میرا یہ خیال ہے کہ اگر پولائٹلی ان سے کنسیڈریشن کے اوپر ڈسکس کیا جائے تو وہ رسپانس میں نے ہمیشہ اچھا دیکھا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو سیاسی ماحول بنتا جا رہا ہے اور جس میں ایک کے بعد دوسری سیاسی پارٹی جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا لگاتی ہے, تو یہ سیاسی پارٹیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اطوار اچھے نہیں ہیں, طریقہ کار اچھے نہیں ہیں. انڈیا میں آپ ایک لفظ نہیں بول سکتے حکومت کے خلاف, اور اس بیانیے کے خلاف جو حکومت نے اڈاپٹ کیا ہو. اسرائیل میں نہیں بول سکتے, پورے فار ایسٹ میں نہیں بول سکتے, چائنا, جاپان, کہیں آپ بول کے دکھا دیں, فوج کے خلاف کھڑے ہو کے دکھا دیں, ملک کے خلاف کھڑے ہو کے دکھا دیں. پورا مڈل ایسٹ, سعودی عرب سے لے کے موراکو تک کوئی بندہ کھڑا ہو کے دکھائے, مصر میں لوگ ایسے غائب ہو جاتے ہیں. تو میں عرض یہ کروں کہ لوگوں نے بڑے ٹائٹ کنٹرول رکھے ہوئے, پاکستان میں بہت لوز کنٹرول ہے, اسی لیے یہ سچویشن ایسی بنی. لوز کنٹرول سے مطلب ہے لوگوں کو بہت زیادہ آزادی ہے, اور اظہار رائے کی آزادی, اور یہ ہمارا کلچر ہے. ہم اس طرح کی بند سوسائٹی نہیں ہے, کلوز سوسائٹی نہیں ہے. ہم پڑھے لکھے مسلمان اور ماڈرن اور ماڈریٹ قسم کے لوگ ہیں. میرا یہ بڑا واضح اور میری یہ سینس یہ کہتی ہے کہ پاکستانی معاشرہ, پاکستانی لوگ دنیا کے ہزار معاشروں اور ہزار سوسائٹیوں سے بہت بہتر ہے. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات, میرے نزدیک پاکستان کا موجودہ عدالتی نظام ایک فیلڈ جسٹس سسٹم ہے. اسی فیلڈ جسٹس سسٹم نے اعتزاز احسن صاحب کے لیڈر کو گیلوز تک پہنچا دیا.
इसी फेल्ड जस्टिस सिस्टम की वजह से चोर और डाकू आज पार्लियामेंट में बैठे हैं और हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, और उन्होंने इस जस्टिस सिस्टम को ख़ुद इस तरीके से रखा हुआ है कि उसमें लूप होल्स रखे हुए हैं उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए और अपने गलत कामों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी फेल्ड जस्टिस सिस्टम की वजह से एक बंदा जो फांसी चढ़ चुका था, उसके मरने के बाद उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। मैं फ़ौजी अदालतों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। फ़ौजी अदालतों को सिविलियंस को ट्रायल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिविलियन लोग एक तो क्विक जस्टिस के आदी नहीं होते, उनके लिए जल्दी इंसाफ मिल जाना एक अनोखी चीज़ है, और उनके जहन में ये बैठा दिया गया है कि जल्दी इंसाफ कोई इंसाफ नहीं होता। जब तक आपके लाखों रुपए वकील खा ना लें, जब तक जज को आप रिश्वत ना लें, जब तक टाउट से आपको पैसे देकर अपनी तारीख जल्दी ना निकलवाएं, जब तक वो केस आपके बच्चे और फिर आगे उनके बच्चे ना लड़ें, उस वक़्त तक आपको इंसाफ शायद नहीं मिलता। सो स्विफ्ट इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कोई रिश्वत नहीं लेता, जिसमें कोई गुड विल का आंसर शामिल नहीं होता, पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम उससे नावाकिफ़ है, इसलिए वो फ़ौजी अदालतें उनको सूट नहीं करती। और मैं भी दोबारा अपनी बात दोहराऊंगा कि पाकिस्तान कि जो फ़ौजी अदालतें हैं, अगर ये सिविलियंस को ट्रायल करना शुरू कर देंगे तो ये सिविलियन इतने करप्ट हैं पाकिस्तान के कि ये आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने रंग में रंग लेंगे। सो इनसे आप जितना दूर रहेंगे आप उतने प्योर रहेंगे, आप उतने साफ़ रहेंगे, और आप हमेशा जैसे जितना अच्छा जस्टिस सिस्टम डिलीवर करते हैं विद एन आर्मी, आप डिलीवर करते रहेंगे। मेरा ये आखिरी पैगाम फ़ौजियों के लिए था। मैं आप सब से इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।